अपडेट करें आपको कि आरिफ हबीब ग्रुप ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के 75% शेयर्स खरीद लिए हैं। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में PIA को ख़रीदा है। PIA के 75% शेयर्स खरीदे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल लकी कंसोर्शियम ने अपनी आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगाई थी, और जब आरिफ हबीब कंसोर्शियम की तरफ से 135 अरब रुपए बोले गए तो लकी कंसोर्शियम ने कुछ मुशावरत की, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने आरिफ हबीब ग्रुप को मुबारकबाद दी और यूं इस बोली के अमल से वो दस्तबरदार हो गए। ये जो राउंड 2 था, ये 115 अरब रुपए की बोली से इसका आगाज़ हुआ था। ये 115 अरब की बोली भी सबसे हाईएस्ट थी राउंड 1 की, आरिफ हबीब कंसोर्शियम की ही। और अगर इससे आगे जाना था तो 115 अरब 25 करोड़ की बोली से ये दोबारा प्रोसेस शुरू होना था, लेकिन 115 अरब पे राउंड 1 क्लोज होने के बाद राउंड 2 या ये बोली का अमल, निजकारी का अमल जहां पर मुकम्मल हो रहा है, ये 135 अरब है। यानी आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने मजीद 20 अरब रुपए का इजाफा किया है अपनी बोली में, और लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए तक की बोली लगाई, लेकिन 135 अरब पे आरिफ हबीब कंसोर्शियम कामयाब करार पाया और यूं PIA के 75% शेयर्स आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने अपने नाम किए। तो आरिफ हबीब ग्रुप ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन खरीद ली है। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में PIA खरीदी। लकी कंसोर्शियम ने अपनी आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगी। आरिफ हबीब ग्रुप ने PIA के निजकारी के लिए बोली जीत ली है। आरिफ हबीब ग्रुप ने PIA के 75% शेयर्स खरीदे हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं। अपडेट कीजिए शोएब। जी, PIA की निजकारी के लिए तारीख 7 दिन आज जो है 135 अरब रुपए में आरिफ हबीब ग्रुप ने इसको जीत लिया है, जिसमें AKD भी इसके साथ शामिल है। इस ग्रुप ने 135 अरब रुपए जो है इसकी कीमत लगाई, जो कि हुकूमत की रेफरेंस प्राइस से तकरीबन 35 अरब रुपए ज़्यादा है। लकी ग्रुप और आरिफ हबीब ग्रुप के दरमियान बोली के तकरीबन 12 राउंड हुए। उन 12 मरहलों के अंदर जो है वो एक से बढ़ के एक बोली जो है वो पेश की जाती रही, और जब ये 135 अरब रुपए तक पहुंची तो लकी ग्रुप ने जो है वो आरिफ हबीब ग्रुप को इसकी मुबारकबाद दी और मजीद बोली से विड्रॉ कर लिया, जिसके बाद जो है वो आरिफ हबीब ग्रुप कंसोर्शियम जो है वो ये बोली जीतने में कामयाब हो गया और 135 अरब रुपए में जो है अब PIA के 75% शेयर जो है वो आरिफ हबीब ग्रुप के पास चले जाएंगे। इसमें से तकरीबन 92.5% रकम जो है वो PIA के अंदर इन्वेस्ट की जाएगी, जिसमें इसके जहाज़ों की तादाद को बढ़ाया जाएगा। इसमें जो पैसेंजर्स की तादाद है 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख सालाना तक पहुंचाई जाएगी, जिसका प्रॉफिट है जो इस वक्त तकरीबन 7 अरब रुपए है, उसको भी तकरीबन दुगना करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ जो इसके अंदर मजमूई तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के शेयर जो है वो 25% होंगे, और जो भी आरिफ हबीब ग्रुप PIA के जरिए प्रॉफिट कमाएगा उसके 25% जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो है वो 5 साल का पूरा एक प्लान दिया गया है, जिसके ऊपर आरिफ हबीब ग्रुप को जो है वो अमल दरामद करना होगा। इसके लिए जो है वो 1 साल तक तमाम के तमाम मुलाजमीन जो है वो निकाले नहीं जाएंगे, उनकी नौकरियां जो है महफूज भी बनाई जाएंगी। तकरीबन 6480 मुलाजमीन जो है वो इस वक्त PIA में जो है वो मुस्तकिल है, जबकि 2100 मुलाजमीन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है भर्ती है। इसकी तमाम की तमाम पेंशन की और जो दीगर लाइबिलिटीज है वो भी PIA ही बर्दाश्त करेगा, जबकि इसके साथ साथ जो 5 साल के प्लान के अंदर बाकी हुकूमत के अहदाफ है वो भी हासिल करेगा, और खासतौर पर जो इसकी डेस्टिनेशन है तकरीबन 98 मुल्कों 97 मुल्कों के अंदर जो है इसके पास लैंडिंग राइट्स हैं और 78 एयरपोर्ट इसके पास इस तक मौजूद हैं जहाँ PIA ऑपरेट कर सकता है। इस वक्त जो जहाज़ों की तादाद ऑपरेशनल है वो 18 है, जबकि 3 जहाज जो है हर वक्त मेंटेनेंस के लिए रुके रहते हैं। मजमूई तौर पर 5 साल के अंदर जो है वो 32 जो है वो जहाज़ों को मुतहरिक किया जाएगा और उसके बाद किसी भी डेस्टिनेशन है वो हासिल की जाएंगी। पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासतौर पर जितने भी सरमायाकार हैं वो इस बात पूछें कि जो हुकूमत की रेफरेंस प्राइस थी उससे तकरीबन 35% जो है वो ज़्यादा बोली हुकूमत पाकिस्तान की आवाम को इस नीलामी के लिए मिलेगी। हुकूमत की रेफरेंस प्राइस जो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने फाइनल की थी आज, वो 100 अरब रुपए थी, और जो इस वक्त बोली फाइनल हुई है वो 135 अरब रुपए में फाइनल हुई है। डेफिनेटली वो बेस प्राइस से मुख्तलिफ है। अच्छा, ये 5 साल जो प्लान है जिसमें जहाज़ों की जो तादाद है वो बढ़ानी है, मुलाजमीन को सिक्योर करना है, इसका पेमेंट प्लान की एग्जीक्यूशन क्या है, कितने अरसे में क्या क्या किस तरह? जी, ये जो 135 अरब रुपए की रकम है इसके तकरीबन 2/3 यानी कि 66% जो रकम है वो 90 डेज के अंदर अंदर जो है वो आरिफ हबीब ग्रुप को 90 दिनों के अंदर जो है वो 3 महीने के अंदर इनको अरेंज करनी होगी। बाकी उनके पास जो है मजीद जो 34% रकम का हिस्सा जो है वो 1 साल में ये अदा करेंगे, या इसको सारी रकम को PIA के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे। और जो हमारी बातचीत हुई है आरिफ हबीब ग्रुप के
جو عارف حبیب صاحب ہیں ان سے بھی اور عقیل کریم ڈیڈی صاحب سے بھی اور جو گوہر اعجاز ہیں ان سے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ فوری طور پر پی آئی اے کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے جو انویسٹمنٹ کا پلان ہے شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ 90 ڈیز کے اندر اس کو 66% سے بھی زیادہ جو ہے وہ پے کر کے اس میں انویسٹ کریں تاکہ پی آئی اے کو جو ہے وہ مہینوں کے بجائے ہفتوں کے اندر جو ہے متحرک کیا جائے. اور جو ان کے 777 بوئنگ طیارے جو کسی چھوٹے موٹے پرزے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام فوری طور پر بحال کیے جائیں کیونکہ یہی بوئنگ 777 طیارے جو ہیں انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن کو کور کرنے میں. اچھا اس میں شعیب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بہت ٹیکنیکل مسئلہ تھا اور پہلی بار جب اس کی نشکاری کے لیے معاملات چلے تو یہ ایک بحث چھڑی تھی کہ جو اس ٹائم پہ کنسورشیم سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں ٹیکس چھوٹ دی جائے, یعنی ہم جب تیاروں کو لے کر آتے ہیں ان کی لیز کے پروسیس میں اور دیگر معاملات میں, کیا اس بار بھی اس طرح کے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں طے ہوئے ہیں؟ جی پی آئی اے کی نشکاری کے سلسلے میں چونکہ اپریل سے یہ مرحلہ چل رہا ہے تو سب سے بڑی کامیابی پاکستان کو یہی ملی تھی کہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے اس بات کے اوپر جو ہے رعایت حاصل کی تھی کہ جتنے بھی آپ جہاز لیز پہ لیے جائیں گے ان کے اوپر جو ہے جی ایس ٹی پے نہیں کرنا پڑے گا. اور اس کے اوپر یہ صرف پی آئی اے کے لیے نہیں بلکہ جتنی بھی پاکستان میں سب ایویشن کی کمپنیز کام کر رہی ہیں ان سب کو جو ہے جی ایس ٹی کے اوپر چھوٹ دی گئی ہے. لیکن چونکہ اس بڈنگ کو مزید آسان بنانے کے لیے اور جو اس میں پیچیدگیاں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے جو ایف بی آر کے واجبات تھے تقریباً 37 ارب روپے کے وہ اس دفعہ جو ہے وہ جو عارف حبیب وہ نہیں دے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان ایویشن اتھارٹی کے تقریباً 7 ارب روپے کے واجبات ہیں وہ بھی جو ہے عارف حبیب گروپ نہیں دے گا اور یہ جو ہے یہ حکومت پاکستان اس کو ادا کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو جی ایس ٹی کی چھوٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ تھی. اب جو جہاز لیز پہ لیے جائیں گے ان کے اوپر جو ہے جی ایس ٹی نہیں دینا پڑے گا اور حکومت پاکستان نے اس کے اوپر آئی ایم ایف سے ایک جو ہے وہ سہولت حاصل کی ہوئی ہے. اسی لیے جو ہے اس کی سرمایہ کاری کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ رکاوٹیں ختم کی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بڑی امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں جو کہ اس عارف حبیب گروپ کے حصے میں آئیں گی, جس میں کراچی کا ایک بہت ہی خوبصورت ایئرپورٹ کے پاس ہوٹل ہے وہ موجود ہے, جو اسلام آباد کا ان کا ریجنل آفس ہے بلیو ایریا کے اندر یہ بھی شامل ہوگا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو پراپرٹیز ممبئی, دہلی اور جرمنی کے اندر ہیں, نیدرلینڈ کے اندر ہیں, وہ بھی جو ہے اس کامیاب بولی دہندہ کو دی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کو 1 سال تک جو ہے وہ یہ کام کرنے کے پابند ہوں گے, ان کو کام پہ رکھنے کے پابند ہوں گے. جو ہماری بات چیت ابھی عارف حبیب گروپ کے ساتھ ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اور یہ 1 سال تک کی جو پابندی ہے ملازمین کی, اس میں جو مستقل ملازمین ہیں وہ بھی اور جو کانٹریکچوئل ہیں وہ بھی یہ 1 سال تک سیکیور ہیں؟ جی جو ہماری بات چیت ہوئی ان کا یہی کہنا ہے کہ تمام جو ملازمین جو ہے وہ 1 سال تک جو ہے وہ ان کو تحفظ دیا جائے گا. اس کے بعد جب جہازوں کی تعداد بڑھے گی تو شاید ان کو مزید بھرتیاں کرنی پڑیں گی, کیونکہ جو اس وقت صورتحال ہے اور اس وقت جو بتایا گیا ہے 195 جو اسٹاف ہے فی جہاز وہ جو ہے اس وقت مقرر ہے. تاہم ان کو ضرورت ہوگی مزید جو ہے وہ اسٹاف بھرتی کرنے کی اور خاص طور اور اس میں ایک گولڈن ہینڈ شیک کا بھی آپشن ڈیفینیٹلی دیا جائے گا امپلائیز کو. تو پھر اگر گولڈن ہینڈ شیک کی طرف جایا جاتا ہے تو پھر وہ بوجھ کس طرف ہے, 75% کی طرف یا 25% والے کی طرف؟ جی جیسے ہی کامیاب بولی دہندہ جو ہے وہ 1 سال کے بعد حکومت کے ساتھ معاملات کو طے کرے گا. اگر ان کو گولڈن ہینڈ چیک دینے کی ضرورت پڑی تو اس کے اوپر جو ہے حکومت باقاعدہ جو نجکاری کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی اس کی سفارشات کے مطابق جو ہے کو پروگرام بنایا جائے گا. اسی لیے جو ہے وہ جو چیئرمین کمیٹی ہیں فاروق ستار اور جو سینٹ کی چیئرمین کمیٹی ہے سینیٹر افسان اللہ, ان کی جو ہے مشاورت کے بعد اس کمیٹی کی مشاورت کے بعد جو ہے گولڈن ہینڈ شیک کا پروگرام بنے گا. لیکن یہ بہت جو ہے وہ مستقبل بعید کی بات ہے. اس وقت جو مستقبل قریب کے اندر وہ یہی ہے کہ فوری طور پر اس میں انویسٹمنٹ کی جائے اور جو اچھا اس میں جو ری انویسٹ والا پروسیس ہے کیونکہ 66% رقم ان کو 90 ڈیز میں دینی ہے, اس 66% کا کتنا حکومت ری انویسٹ کر رہی ہے, یہ کیا ٹرم ہے؟ جی تقریباً 92.5% جو ہے وہ عارف حبیب گروپ کو 1 سال کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں پی آئی میں واپس انویسٹ کرنا ہے. اس رقم کا تقریباً 66% یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں گے 90 ارب کے آس پاس جو ہے وہ یہ فوری طور پر جو ہے وہ انویسٹ کریں گے پاکستان میں 90 دنوں کے اندر. اور باقی 45 ارب روپے کی رقم بچتی ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ آخری 1 سال کے اندر اس کو انویسٹ کرنا پڑے گا. لیکن ہماری بھی بات چیت ہوئی ہے گوہر اعجاز صاحب سے, ایف اے ڈی سے اور عارف حبیب سے, تو وہ اس وقت جو ہے نا وہ فوری طور پر ٹرن اراؤنڈ پی آئی اے کو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ری انویسٹ ہوگا اور پی آئی اے جو ہے وہ مزید بزنس کرے گا اور ریونیو جنریشن ہوگی. اشفاق اللہ صاحب نے جوائن کیا, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. اشفاق صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. 135 ارب میں یہ ڈیل کلوز ہوئی ہے اور جو عارف حبیب کنسورشیم ہے وہ کامیاب بڈر ہے. اب بنیادی طور پر یہاں سے وے فارورڈ یعنی پاکستان کی اکانومی کے لیے, قومی خزانے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات چلے, یہ 135 ارب کس طرح سے پے بیک کر رہے ہیں؟ 35 میں سے 7.5% تو گورنمنٹ کو دیں گے, باقی پی آئی اے میں ری انویسٹ ہوگا.
تو میرا خیال ہے یہ اسٹرکچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر فرض کریں 75% شیئر ہولڈنگ ہے تو 25% ابھی بھی گورنمنٹ کے پاس ہے, اور وہ 25% جو ہوگی گورنمنٹ کی, اب یہ جب ری انویسٹمنٹ ہوگی تو ظاہری بات ہے یہ پرائیویٹ ایکویٹی سے آئی ہے, اور یہ سارے گروپس ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا, عارف حبیب گروپ ہے, عقیل کریم ریڈی صاحب ہیں, فاطمہ فرٹیلائزر ہیں, جیسے گوہر اعجاز صاحب ہیں, تو یہ ان کے سٹیکس ہوں گے. ظاہری بات ہے وہ ٹرن اراؤنڈ کرائیں گے, وہ بزنس فلاسفی کے ساتھ چلیں گے, اور ان کو بھی اپنی ریٹرن آن ایکویٹی چاہیے, تو گورنمنٹ کی بھی ویلیو ایڈیشن ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے میں بڑی اس وقت لینڈنگ رائٹس کافی ہیں ہمارے پاس, اور کوشش یہی ہوگی ان کی کہ اس کو کس طریقے سے کیپٹلائز کریں اور کس طریقے سے نئے روٹس پہ یہ کام کریں, جیسے امریکہ پہ کریں, جیسے ملیشیا ہے, جیسے یعنی کہ جو آپ کا فار ایسٹ ہے, ان روٹس پہ کریں, کیونکہ ہمارے پاس ساری لینڈنگ پرمیشن موجود ہیں, اور اس وقت بھی ہم نے ہیتھرو پہ اپنے بیبی سٹنگ رائٹ دیے ہوئے ہیں قطر ایئر کو, تو جو کہ ختم ہو جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑا پوٹینشیل ہے. پی آئی اے میں سب سے بڑی فائدہ یہ ہوگا کہ جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں فورن ایئر لائنس کے ساتھ, جیسے ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ ہے, کہ ایسٹ سائڈ پہ جو یورپ اور امریکہ کی سائڈ پہ کافی روٹس ہیں جہاں پر پی آئی اے ٹریول نہیں کرتی, بٹ ان کے پاس کافی رائٹس ہیں, تو وہ آگے دے سکتے ہیں, اور یہاں آسٹریلیا وغیرہ یہاں ہم لے کے جا سکتے ہیں ان سے. تو گورنمنٹ کو ون ون سچویشن, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی جو بلیڈنگ ہو رہی تھی ایکسپینڈیچر کی وہ ختم ہو جائے گی. اب آپ کو کم از کم یہ کمپنسیٹ لاسز نہیں کرنے پڑیں گے آپ کے ٹیکس پیئرز میں. ٹھیک ہے, یہ بلیڈنگ ختم ہو گئی. ڈیفینیٹلی یہاں پہ ایک بہت بڑا بریدر کریٹ ہوا ہے حکومت کے لیے. خاقان نجیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. خاقان صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یقینی طور پر جو ایک بوجھ تھا جسے حکومتیں اٹھا کر چلتی تھیں, آج یہاں سے آن ورڈ وہ ایک سلسلہ ختم ہو گیا اور ایک بریدر کریٹ ہوا ہے, بلکہ ایکسپینشن ہوگی تو ڈیفینیٹلی ریونیو جنریشن ہوگی. Certainly, privatization per se is the right direction to move for the country. اس کو اس طرح سوچنا چاہیے, which means creating space for a efficient private sector to take over, اور وہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو چلائے, جیسے کہ ہم نے بینکوں میں بھی پہلے دیکھا, جیسے کہ ہم نے ٹیلی کام میں پہلے دیکھا. یہ پاکستان کی ہی مثالیں ہیں, کوئی باہر کی مثالیں نہیں ہیں. پر یہ بھی یاد رکھیے کہ پاکستان نے اس پرائیویٹائزیشن کو کرنے میں بہت دیر لگائی, 15-20 سال سے کوئی میجر پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئی, اور اب جب جا کے اس کو کیا تیسری اٹیمپٹ میں, تو آپ یہ سوچئے کہ کتنے ہمیں سویٹنرز دینے پڑے اس پرائیویٹائزیشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے. مطلب سب سے بڑا سویٹنر تو یہ ہے کہ ہمیں 92.5% جو ہے ہم نے الاؤ کیا کہ وی ول الاؤ ٹو ری انویسٹ ان دا کمپنی جو بڈ اماؤنٹ موصول ہوگا. سو حکومت یا اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس تو صرف 7.5% ان ٹرمز آف کیش آئے گا, اور 25% حصص ضرور ان کے پاس بچ جائیں گے. تو ایک تو یہ بات ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ 650 ارب روپے کے قریب ایک ہولڈنگ کمپنی میں پارک کیا تاکہ بیلنس شیٹ کو کلین کیا جا سکے. 33 ارب پھر دوبارہ اس کو کلین اپ کرنے کے لیے پارک کیا, جو کہ لاسٹ ٹائم نہیں ہوا تھا, اور اس کی وجہ سے شاید جو بڈرز تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ اور کلین اپ ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک پی آئی اے جس میں ایویشن, ٹارکو, کچن, پریسیژن انجینئرنگ پہلے نکال دیا گیا تھا, پر یہ ساری چیزیں پلس جو ان کے پاس انجینئرنگ سروسز ہیں وہ ہم نے بیچی. پازیٹیو ایکوٹی کی, ٹیکس فیورز دیے, ڈیفرڈ ٹیکس کریڈٹ کیا. It has taken a lot of effort on part of Pakistan's taxpayer to get PIA to be sold. 18 ایئر لائن کی 18 پلینس کی ایک ایئر لائن ہے, مطلب نہ ہونے کے برابر آپریٹ کر رہی ہے. 30-40 لاکھ لوگ موو کر رہی ہے, 30 ڈیسٹینیشنز پہ ہے. مطلب ادھر سے اس کا رائز کرنا دوبارہ, ڈبل اور ٹرپل پلینز اینڈ ڈبل اور ٹرپل the kind of people they carry and increase the destinations. The good part is کہ پرائیویٹائزیشن پر سے اس لیے بھی اچھی ہے کہ ہیوج لینڈنگ رائٹس ہیں پی آئی اے کے پاس, ایئر سروسز اگریمنٹ ہیں, یہ پی آئی اے کی اصل جان ہے. ڈیفینیٹلی نئی جو جگہ ہیں, نئے راستے ہیں, ان کو تلاش کرنا ہوگا. بہت شکریہ. خاقان نجیب صاحب, اشفاق اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عارف حبیب کنسورشیم نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن 135 ارب روپے میں خریدی ہے, 75% شیئرز خریدے ہیں. لکی کنسورشیم نے اپنی آخری بولی 134 ارب روپے لگائی تھی.